नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद से पहले एमरजेंसी के नफाज की कहानी क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत को दो अहम तरीन फैसले क्यों करना पड़े। एक आला तरीन फौजी इजलास में क्या कुछ होता रहा। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली एक हसास मीटिंग की अंदरूनी कहानी क्या है और हुकूमत को क्या बहुत ही खतरनाक और तशवीशनाक इत्तला मिली जिस पर हुकूमत ने अब एक बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीक अदम एतमाद से पहले एमरजेंसी के नफाज की कहानी क्या है और एक आला तरीन फौजी इजलास में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक पुरस्कार इजलास की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। इस इजलास का ताल्लुक बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद से था। ये इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में भी था और पीटीआई के 5 ऐसे अरकान के मुतल्लिक भी था जो कि मुमकिना तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दे सकते थे। पहले आपको इस इजलास के मुतल्लिक जो 3 नुकात का एक मानी खेज किस्म का एलामिया जारी किया गया उससे आगाह करते हैं और फिर इसी इजलास की जो दिलचस्प अंदरूनी कहानी है वो भी आपको बताते हैं। अब इस मीटिंग के मुतल्लिक जो 3 नुकात जारी किए गए वो तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस मीटिंग के एलामिये में ये कहा गया कि आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की जिसमें तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मशावरत की गई। फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद की टाइम लाइन और नंबर गेम पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया। इसी एलामिये में यह भी कहा गया कि इस मीटिंग के दौरान शहबाज शरीफ से भी टेलीफोन पर मशावरत की गई और मुलाकात के दौरान लंदन से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ये इस एलामिये में अल्फाज इस्तेमाल किए गए और फिर ये कहा गया कि इन तीनों रहनुमाओं ने अदम एतमाद की तहरीक पर हतमी जो मशावरत थी और एक जो फाइनल कंसल्टेशन होनी थी वो मशावरत मुकम्मल कर ली। इसी एलामिया में यह भी मेंशन किया गया कि अपोजिशन जमातों के दरमियान मुसलसल मशावरत जारी है। अदम एतमाद से मुतल्लिक कानूनी माहिरीन की राय भी हम ले चुके हैं। अदम एतमाद की तहरीक का मुसवदा और इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। इसी ड्राफ्ट पर इस मुलाकात में मशावरत हुई थी और तहरीक अदम एतमाद किस दिन पेश की जानी है, किस तारीख को पेश की जानी है, इसका तायुन शहबाज शरीफ की अलालत के बायस 1-2 रोज में होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की तैयारियों और नंबर गेम्स पूरे होने के बारे में मियां नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया गया है। ये इसका एलामिया जारी किया गया आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की मीटिंग का। लेकिन उसके बाद 2 पुरस्कार और ख़तरनाक खबरें भी लीक की गईं। 2 ख़तरनाक खबरें प्लांट करवाई गईं। कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए ये खबरें लीक हुईं और फिर इन खबरों के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी, बड़े तज़किये पेश किए गए और टीवी स्क्रीन पर इन्हीं 2 खबरों पर तबसरे वगैरह भी किए गए। अब इनमें से एक खबर में ये कहा गया और ये दावा किया गया कि आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद बाज़ाब्ता तौर पर जमा करा दी जाएगी। ये खबर लीक की गई जिसकी बहुत बड़ी हेडलाइन भी बनी। और इसी तरह दूसरी खबर जो है वो ये प्लांट करवाई गई कि मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमा यानी अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह और साद रफीक ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जो मुत्तहिदा अपोजिशन की एक 9 रुकनी कमेटी बनी थी जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि आपने पीटीआई के और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान को तोड़ना है। तो इस 9 रुकनी कमेटी ने अपने जो राब्ते किए हैं तहरीक इंसाफ के अरकान से उसकी तफसीलात अपनी क़यादत को यानी शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को फराम कर दी हैं और ये दावा किया है कि हमने मतलूबा तादाद से भी ज़्यादा यानी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए
جتنے ارکان ہمیں چاہیے ہم اس سے زیادہ ارکان توڑ چکے ہیں۔ پھر یہ خبر جو ہے نون لیگ کی جانب سے لیک کی گئی، اس کی بھی میڈیا میں بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی۔ اب نون لیگ کے یہ دعوے اپنی جگہ، لیکن دو دلچسپ زمینی حقائق کیا ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، اور لندن میں میاں نواز شریف سے ہونے والی دو ملاقاتوں کے متعلق جو انتہائی خطرناک قسم کی اطلاعات پھیلائی گئیں ان سے بھی آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ لندن سے یہ اطلاعات پھیلائی گئیں کہ میاں نواز شریف سے اب اسٹیبلشمنٹ کے دو اعلیٰ ترین عہدیداروں نے ملاقات کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے، طاقتور حلقے، یا آسان ترین الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ پاک فوج کے دو اعلیٰ ترین عہدیداروں نے لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اطلاع پھیلائی گئی، پھر مسلم لیگ نون کے جو قریبی دانشور ہیں اور مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے بھی اس اطلاع کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیلایا، اور یہ کہا گیا کہ ان ملاقاتوں میں کچھ تجاویز کے اوپر فائنل ڈسکشن ہوئی، کیونکہ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے کہنے پر کچھ تجاویز بھیجی تھیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کچھ جوابی تجاویز بھیجیں جو تحریک عدم اعتماد اور وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو رخصت کرنے کے متعلق تھیں، اور پھر ان کے اوپر جو فائنل ڈسکشن ہوئی وہ لندن میں میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے ان دو اعلیٰ ترین عہدیداروں کے درمیان ہوئی۔ لیکن جب ہم نے بطور صحافی اپنے ذرائع سے ان دعووں کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، یعنی ہم نے اپنے ذرائع سے پوچھا کہ کیا واقعی ہی اسٹیبلشمنٹ کے دو اعلیٰ افسران کی میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی ہے، کیا واقعی ہی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میاں نواز شریف سے کچھ تجاویز پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور شہباز شریف کی تجاویز کے جواب میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچھ تجاویز تیار کی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اطلاعات مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی تھیں۔ میاں نواز شریف سے لندن میں دو ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر یا عہدیدار کی نہیں ہوئیں، بلکہ ان میں سے ایک ملاقات مسلم لیگ نون کی جو سینیٹر ہیں نزہت عامر انہوں نے کی ہے، وہ لندن جا کر میاں نواز شریف سے ملی ہیں، جبکہ دوسری ملاقات آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن اور سابق جو وزیر تھے احمد رضا قادری انہوں نے کی ہے۔ وہ لندن گئے، میاں نواز شریف سے ملاقات کی، لیکن ان دو ملاقاتوں کے متعلق نون لیگ کی جو افواہ ساز فیکٹریاں ہیں اور جو اپوزیشن کی افواہ ساز فیکٹریاں ہیں انہوں نے یہ تاثر بنایا کہ میاں نواز شریف کی انتہائی دو اہم ترین ملاقاتیں ہو گئیں، اور یہ جھوٹ گھڑا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے دو اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ اس وقت کس طرح کا گھناؤنا کھیل کھیلتے ہوئے سول حکومت اور عسکری قیادت کے درمیان بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا معاملہ کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ایک اہم ترین فیصلہ کیوں لینا پڑا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو ایک بڑی پراسرار نوعیت کی اطلاع ملی تھی، اور یہ اطلاع اپوزیشن کے ایک خطرناک حربے کے متعلق تھی، اور اب اپوزیشن اپنے پچھلے سکرپٹ سے ہٹ کر اور اپنا جو پچھلا پلان تھا جو سب کے سامنے تھا اس پلان سے ہٹ کر ایک نیا کھیل رچا رہی تھی، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے اب یہ نئی گیم پلان کی تھی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کا جو لانگ مارچ ہے یہ لانگ مارچ فیض آباد تک آئے گا، فیض آباد میں یہ لانگ مارچ رکے گا، یہاں پر تقریریں کی جائیں گی، بلاول بھٹو یہاں خطاب کریں گے، یہاں کھڑے ہو کر وہ وزیراعظم عمران خان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ مارچ فیض آباد جو اسلام آباد میں داخل ہونے کا مرکزی راستہ ہے زیادہ سے زیادہ وہاں سے آگے آتا ہوا زیرو پوائنٹ آئے گا، یا آزادی پریڈ گراؤنڈ جس کو احتجاج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختص بھی کیا تھا زیادہ سے زیادہ اس پریڈ گراؤنڈ میں چلا جائے گا، اور پھر 6-7-8 گھنٹے کا شو ہوگا، اور لانگ مارچ کے جو شرکاء ہیں وہ واپس چلے جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے۔ لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال بنی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا پینترا بدلا ہے، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا لانگ مارچ براہ راست ریڈ زون میں جائے گا،
یعنی وہ ریڈ زون جہاں وزیراعظم آفس، وزیراعظم ہاؤس، پارلیمنٹ، ایوان صدر، سپریم کورٹ، دفتر خارجہ، پی ٹی وی اور غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں۔ خاص طور پر غیر ملکی سفارت خانوں کی وجہ سے اس علاقے کو اور اس زون کو بہت ہی حساس قرار دیا جاتا ہے۔ اب حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی صورت یہ لانگ مارچ ریڈ زون میں نہ جائے، کیونکہ بلاول بھٹو اب کھلے عام یہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 5 دن کا الٹیمیٹم ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، وہ استعفیٰ دے دیں ورنہ ہمارا لانگ مارچ براہ راست ریڈ زون میں جائے گا۔ اور ریڈ زون میں ظاہر ہے کہ کسی بھی قسم کی پرتشدد صورتحال اگر اس لانگ مارچ کے دوران پیدا کی جائے گی تو پھر آرٹیکل 245 کے تحت پرائم منسٹر عمران خان ریڈ زون کی حساس عمارتوں کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کر سکتے ہیں، اور اگر فوج کو طلب کیا گیا تو پھر اپوزیشن کی توقع یہ ہے کہ وہاں اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں کہ فوج کو سیاسی مداخلت کرنی پڑے یا عدلیہ کو سیاسی مداخلت کرنی پڑے۔ اور بلاول بھٹو چونکہ اب کھلے عام دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں ریڈ زون جائیں گے، تو تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ یہ لانگ مارچ، تحریک عدم اعتماد اور حکومت کے خلاف جو بھی مووز ہو رہے ہیں، ان مووز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں۔ حکومت ریڈ زون میں جانے کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ بھی ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ اور تاثر کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن اور تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہے۔ اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کامیاب کروائیں، لیکن دوسری جانب وزیراعظم ہاؤس میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، یعنی ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم ہاؤس میں، جس میں پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ شریک تھی، اور اسی طرح وزیراعظم عمران خان نے براہ راست اس اجلاس کو چیئر کیا وزیراعظم ہاؤس میں، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ ایک طرف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہو چکے ہیں، یا امپائر یعنی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہے، لیکن دوسری جانب اعلیٰ ترین عسکری قیادت پرائم منسٹر ہاؤس پہنچی، وزیراعظم عمران خان نے ایک اجلاس چیئر کیا، اور جب اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ جب اتنی کریٹیکل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اجلاس کے ذریعے کچھ خاص قسم کے پیغامات کچھ خاص قسم کے حلقوں کو پہنچائے گئے ہیں۔ اس اجلاس سے حکومت کے جو اتحادی ہیں انہیں بھی یہ پیغام ملا ہے کہ عسکری قیادت اور اسٹیبلشمنٹ ایک منتخب حکومت اور منتخب پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پیغام جو ہے اپوزیشن کے لیے بھی ہے، اس لیے اس عسکری اجلاس کی اہمیت کو بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیسائسو فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری اور فضل الرحمان کی میٹنگ کے حوالے سے اندرونی کہانی کے 2 دلچسپ نکات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوڑ توڑ اور خرید و فروخت کے باوجود، یعنی 19 کروڑ روپے فی رکن آفر کرنے کے باوجود ان کے پاس اپنی نمبر گیم پوری نہیں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اب اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا، شہباز شریف کی علالت کا بہانہ بنایا گیا کہ شہباز شریف کے علیل ہونے کی وجہ سے ہم تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکے، حالانکہ میاں نواز شریف نے ڈیسپریشن میں یہ کہا تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ احکامات جاری کیے تھے کہ ہر صورت میں مارچ کے پہلے ہفتے میں تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے، لیکن چونکہ نمبر گیم ابھی تک پوری نہیں ہے، اس لیے شہباز شریف کی بیماری کا بہانہ بنا کر یہ کہہ دیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کا اعلان فی الحال نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب ایک اہم ترین خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت کے ایک ممکنہ انتہائی اقدام کے متعلق کچھ حلقوں نے حکومت کو کچھ خاص قسم کے اور معنی خیز قسم کے مشورے دیے ہیں، اور اپوزیشن کے اس وقت جو غیر آئینی اور غیر قانونی قسم کے ہتھ کنڈے ہیں، یعنی جس طریقے سے خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس پوری صورتحال میں کچھ قانونی حلقوں نے جن کا تعلق حکومت سے ہے، انہوں نے وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر میں کچھ اہم نوعیت کے مشورے پہنچائے ہیں، اور وہ مشورے اس حوالے سے ہیں کہ حکومت کے پاس ایمرجنسی کے نفاذ کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ یہ مشورہ پہنچایا گیا ہے ایوان صدر میں،
اور وزیراعظم ہاؤس میں کہ کسی بھی حکومت کے پاس ایمرجنسی کے نفاذ کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایوان صدر کا جو کردار ہے وہ بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ایمرجنسی کے نفاذ کا فیصلہ بعد میں ممکنہ طور پر عدالتوں سے اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ حلقے ایسے ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے اور کچھ قانونی حلقے کہ اگر اپوزیشن اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقوں سے اور غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتی، اگر اپوزیشن پی ٹی آئی کے ارکان کو فلور کراس کرواتی ہے، یعنی ہارس ٹریڈنگ کرتی ہے، جو کہ ایک انتہائی غیر آئینی عمل ہے، تو پھر ایمرجنسی کے نفاذ کے آپشن پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔